अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं देख रही थी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे आप लोग सारे इतनी जल्दी आ रहे थे। इशरत आप सबसे पहले थी, फिर अनुषा, नसीम, शबाना, सलवा, फरहा, शबाना, समीना और उसके बाद मैं देख रही थी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में पहुँच रहे थे। ऑनेस्टली आज मुझे ये था क्योंकि नंबर 1 ये कि मेरा नया चैनल जो मैंने फ़ेसबुक में स्टार्ट किया है मदरसतुल बनात और उसको उसकी वजह से मुझे ये था कि अभी सुबह ही वो कंप्लीट हुआ था तो मैंने अनाउंसमेंट किया कि अब हम इस चैनल से आएँगे और और दूसरा ये था कि मेरी जो टीम है जो मेरे साथ काम करती है, उन्होंने मुझे ये कहा कि आयशा बहुत आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो इसलिए आज आप मैच के बाद लाइव करना। आई सेड नहीं, 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 मुझे अभी करने दें, जिनके नसीब में होगा अभी सुन लेंगे, जो करना होगा बाद में कर लेंगे। लेकिन ऑनेस्टली मैं ये सोच रही थी कि हर घर में इवन मेरे हस्बैंड भी अपने फ्रेंड के साथ गए हुए हैं मैच देखने के लिए उनके घर पे उन्होंने बुलाया हुआ था। मुझे शुरू से समझ नहीं आती मैच की बिल्कुल भी, तो मुझे पर्सनली उस तरह से शौक नहीं। हाँ, रिज़ल्ट का होता है कि कौन जीता है, डेफिनिटली पाकिस्तान विन करता है तो बहुत खुशी होती है। आज मैं सोच रही थी कि जो जज़्बा, जो शौक और जिस तरह से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं या देखने की के लिए इकट्ठे होते हैं, वो जो जोश उनमें होता है, काश कि हम मुसलमानों में दीन के लिए, कि हम अपने दीन को लोगों तक पहुँचा सकें, हमारा जो मकसद है हम उसको पूरा कर सकें, हम अपने अमल में ढाल सकें। इस तरह से हर घर में जैसे वो चीखों की आवाज़ आती है ना, जब छक्का लगता है कि क्या उसको कहते हैं जो भी, तो ऐसे हर घर में एक जोश, एक जज़्बा हो, क्या बात है! अल्लाह करे कोई एक उठे ऐसे जो ऐसे करवाने वाला हो और हम लोग सारे इंतज़ार में होते हैं ना कि कोई ऐसा हो जिसके पीछे हम लग जाएँ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें डर ही लग रहा होता है कि हम जो चीज़ कह रहे हैं, कर रहे हैं, आई डोंट नो लोग उसको कैसे लेंगे या एक्सेप्ट करेंगे या जो भी तो उससे हम थोड़ा-सा घबरा जाते हैं। अल्लाह करे इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा। अच्छा जी, अब दूसरी बात कि ये जो पेज का मैंने आपको कहा था प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे भी, ताकि आपको इस पेज के बनाने का मकसद ये था क्योंकि हम लोग बहुत क्लासेस करते हैं। अब आगे भी और क्लासेस आ रही हैं तो अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि हम कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि किधर आपने वो जो एक मैसेज दिया था वो किधर चला जाता है, फिर उनको समझ नहीं आती है। तो मैंने ये सोचा कि ये वाला पेज जो है, जो इस्लाम विद आयशा या तफसीरुल कुरान विद आयशा, ये एक ही पेज का नाम है ना, उसको हम रखते हैं इसके लिए कि हम रेगुलर अपनी जो पोस्ट करते हैं छोटी-छोटी वीडियोज़ आती हैं या लाइव भी उसके अंदर रहेगा। लेकिन मेन जो क्लासेस के लिए और लाइव करने के लिए जो क्लास हमारी है ना, उसमें हम इस पेज को इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह सुब्हाना तआला बस आसानियाँ करे हमारे लिए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आप लोगों का दूसरा सवाल जो है उसका मैं आपको जवाब दे दूँ कि अभी लास्ट टाइम भी यूट्यूब में पूछा था कि आप नोट्स कैसे बनाएँ हम लोग? आप हेल्प कर दें और आप नोट्स कहाँ से लेती हैं? नंबर 1 जो जवाब कि कहाँ से लेती हैं उसका ये है कि मैं अपना जो नोट्स है मैं डिफरेंट मेरी बुक्स हैं जहाँ से मैं उनके नोट्स लेती हूँ। नंबर 1 ये कि वो जो है वो बैक में ही है कसीर इब तफसीर इब्न कसीर। तफसीर इब्न कसीर से मेरे नोट्स होते थे ज़्यादातर पहले, लेकिन अब मैं तिबियानुल कुरान से भी ले लेती हूँ। मौलाना मदूदी की बुक है मेरे पास, वो भी आपको नज़र इधर-उधर आ रही होंगी। तो लेकिन आप लोगों के लिए सबसे आसान ये है कि आप तफसीर इब्न कसीर ले लें क्योंकि वो बहुत आसान है। बहुत डिटेल से है, तो वो आपको डिफरेंट बुक्स से नहीं जाना पड़ेगा। मैं जब तफसीर कर रही होती हूँ तो मेरी 110% ये भी कोशिश होती है कि मैं कुरान की आयात जो इसी टॉपिक पे डिफरेंट हैं, उनको मैं पिक करती हूँ और उनको मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ कि देखें इस आया के बारे में इसकी डिटेल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी आयत में कैसे कही है। लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए तफसीर इब्न कसीर इज़ एक्सीलेंट। आप लोगों को पाकिस्तान में तो आराम से मिल जाती है, ऑनलाइन भी आई थिंक मिल जाती होगी, तो आप वो ले लें। और दूसरा जो हमारा हिफ्ज़ हो रहा है, सूरह यासीन का अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में टेस्ट था 20 आयात का, तो वो कंप्लीट हो गया है। अल्लाह का एहसान है कि लोगों ने उसको सबने जो स्टूडेंट थे उन्होंने उसको देख लिया है, पढ़ लिया। मेरे अभी फ़ोन बीच में आ गया, मेरा पूरा ध्यान उधर चला गया।
تو ہم لوگ اس طرح سے بھی کریں تو دوسرا اس کے بعد اگلی 20 آیات ہو جائیں گی، پھر 40 آیات کا ٹیسٹ ہوگا۔ آپ میں سے جو لوگ مجھے یہ میسج کرتے ہیں نا کہ ہمیں پلیز ایڈ کر لیں، کیونکہ آلریڈی اسٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، 20 آیات ہو گئی ہیں، ابھی بیچ میں ایڈ نہیں کر سکتی ہوں، اسی لیے میں نے یہ پیج بھی بنا دیا ہے کہ نیا کلاسز آتی ہیں ابھی، کیونکہ ہم لوگوں نے یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم لوگ کلاسز اسٹارٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچپن سے قرآن فار ایگزامپل نہیں پڑھا یا پڑھا تھا وہ بالکل بھول گئے۔ اس میں آپ بلیو کریں کہ 80 ایئرس کی بھی خواتین ہیں جو قرآن جنہوں نے فار ایگزامپل بچپن میں نہیں پڑھا تھا بھول گیا، تجوید تو بالکل بھی نہیں ان کو آ رہی تھی، تو ان کے لیے پھر ہم نے ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے میں نے گروپس بنائے، ٹیچرز ہائر کیے جو ان کو پڑھا رہی ہیں۔ الحمدللہ 100+ اسٹوڈنٹ ہیں اس میں جو پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹا گروپ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ویک، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ تھا کہ آپ پلیز ہمیں ایڈ کر لیں، اور وہ کیونکہ اسپانسر کیا ہوا تھا بہت سے لوگوں نے، میرے زیادہ تر بیسیکلی میرے فرینڈز ہیں جو یہاں پہ ہیں، جب میں نے ان کو بتایا تھا تو ہر ایک نے یہ کہا کہ پلیز ہم نے بھی اسپانسر کرنا ہے، صدقہ جاریہ ہمارے لیے ہو جائے گا۔ تو اسی لیے پھر یہ پیج بنانے کی ضرورت پڑی مجھے کہ مدرسۃ البنات بنا دیتے ہیں تاکہ ہمارا آسانی کے ساتھ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ کون کون سی نئی کلاسز آ رہی ہیں۔ یوٹیوب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس میری جو پیچھے سے سیری میں نے سورہ بقرہ سے سٹارٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں نے جنہوں نے شروع سے، اب نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو انہوں نے شروع سے پڑھنا ہے تو ان کو وہاں سے وہ مل جائیں گی کلاسز، تو شروع سے ہم نے وہاں پہ کیا۔ پھر ڈاکٹر نگہت جو ہیں وہ اس میں کر رہی ہیں، تفسیر اتنی نہیں ہوتی، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے چھوٹی تفسیر کے ساتھ، اور اس کے بعد میں نے استاذہ جو نسرین فاضل ہے وہ سیرہ کی کلاس اس میں کر رہی ہیں، تو اس میں پھر میری لائیو کلاس بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے پوری یہ کوشش ہے کہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کریں، سب مل کے جس میں جو قابلیت ہے اسی طرح سے میں ان کو شامل کرتی جا رہی ہوں تاکہ وہ اس کا حصہ بنتے جائیں۔ آپ میں سے بلکہ ایک لسنر ہیں، انہوں نے بہت پیاری مجھے حدیث شیئر کی کہ آپ پلیز یہ حدیث بھی لوگوں تک شیئر کر دیں، اور وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے گروپ جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی کا ایک قطرہ ڈالتے جاتے ہیں تو وہ ایک سمندر بن جاتا ہے، تو بالکل وہی بات ہے۔ آپ لوگوں میں سے تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں جب وہ شیئر کرتے ہیں آگے تو وہ بھی حصہ اس کا بن جاتے ہیں، جس طرح بھی اچھی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، وہ چھوٹی حدیث ہوتی ہیں تو وہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو آج جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کروں گی، اتنی پیاری حدیث تھی کہ آنیسٹلی کئی دفعہ تو یہ لگتا ہے کہ پورا ایک کلاس ہم لوگوں کو حدیث پہ کرنی چاہیے، کیونکہ میں ڈیٹیل اتنا نہیں بتا سکتی، بس یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کہہ کے تو ہم لوگ پھر اپنے اوریجنل سبق پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ استغفار کے بارے میں تھی کہ ہم استغفار جب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں اور کیا انعامات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن سے دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو حدیث پہ لے کے جاتی ہوں کہ سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تم ایسا کرو گے مینس کہ جب تم استغفار کرو گے تو وہ آسمان کے دھانے کھول دے گا، مطلب ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کے فضل تم پہ کر دے گا، اور مال اور بیٹوں سے تم کو سرفراز کر دے گا۔ اب دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں، کئی پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی دعا بتائیں اولاد کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے، تو آپ دیکھیں استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ایسا کرو گے تو وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مال اور بیٹوں سے تم کو سرفراز کر دے گا اور باغ عطا کرے گا۔ باغ ایک نعمت ہوتی ہے نا، اور پھر کاروبار میں جیسے آپ دیکھیں پیسہ بھی ہے، بیسیکلی بزنس بھی ہوتا ہے، تو مطلب ایسا آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت عطا کریں گے کہ باغات جیسے عطا کر دیں گے اور نہریں عطا کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے مہنگا باغ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں نہریں بھی جاری ہوتی ہیں۔ تو ایسے باغات کے مطلب ایکسٹریم پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا عطا کریں گے۔ پھر اب حدیث میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے 6306 نمبر اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ جو میں ابھی آپ کے ساتھ دعا پڑھوں گی آپ اس کو پلیز یاد کر لیجئے گا، کیونکہ یہ مغفرت مانگنے کے سب کلمات کی سردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سید الاستغفار اس کو کہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آتی ہوگی، صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، لیکن جن کو نہیں آتی ان کے لیے جیسا ریمائنڈر
کہ وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انت ربی، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، لا الہ الا انت خلقتنی، کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر آپ ہی، اور انت خلقتنی کہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک اور میں آپ کا بندی ہوں، میں آپ کی بندی ہوں، یا بندہ آدمی پڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک اور میں اپنے عہد پر، جو میں نے آپ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا، اس عہد پر میں اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہم قائم رہیں، کہ میں اس پر وہ وعدی کا اور وعدے پر مستطاعت اپنی استطاعت کے مطابق میں اس پر قائم ہوں، اعوذ بکا اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں آپ سے، من شر ما صنعتو ان تمام بری حرکتوں سے جو میں نے کی ہیں۔ آپ بلیو کریں کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے نا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کیونکہ جیسے جیسے ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے، تو جب ہم اپنے ماضی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں بڑا خوف آتا ہے کہ یا رب العالمین ہمارا کیا بنے گا، تو پھر ہم ڈیفینیٹلی استغفار کرتے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں نا ایک خوف سا رہتا ہے۔ تو پھر جب ہم یہ دعا کہتے ہیں اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ میں پناہ مانگتی ہوں ان تمام بری حرکتوں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میں نے کی ہیں ان کے عذاب سے مجھے بچا لے، ابو اور میں یہ تسلیم کرتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں، لکا آپ سے بنعمتی کا آپ کی نعمتوں کا، علیہ جو آپ نے مجھ پر کی ہیں، وَأَبُوءُ اور میں اقرار کرتی ہوں، لَکَ آپ سے بِذَنبی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں، فَاغْفِرْ لِی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ کہ کوئی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا سوائے آپ کے۔ تو دس از اے سید الاستغفار ہے، آپ اس کو پلیز یاد کر لیجئے۔ میں کوشش کروں گی کہ میں اس کی چھوٹی ویڈیو بھی بنا دوں تاکہ آپ ریپیٹڈلی وہ سن بھی لیں گے نا تو آپ کو یاد ہو جائے گا، اور میں اس کی چھوٹی سی وہ پکچر بھی کھینچ کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین، اب غور یہ کرنا ہے کہ یقین کرتے ہوئے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ انسان سارا کچھ کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو یہ دعا پڑھیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے، کیونکہ جب ہمارا یقین ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم جب استغفار کریں گے تو ہمارا عمل بدلے گا، تو رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیتا ہے تو اس دن شام سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ یہ دعا پہ یقین رکھتے ہوئے اس کو دل سے پڑھتا ہے اور رات میں وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس رات کو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ایک اور بہت پیاری اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتی ہوں کہ حدیث نمبر، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 6308، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب میں اپنے لفظوں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں، اور جب میں آپ کو ریکارڈ کروں گی تو انشاءاللہ میں سیم ہی ورڈز بول دوں گی کہ فار ایگزامپل ایک آدمی ہے، وہ بڑے خطرناک ایک راستے سے جا رہا ہے، جیسے جنگل ہوتے ہیں، رات اندھیری رات ہوتی ہے ویسے بھی ڈر لگتا ہے، تو پر خطر راستے پہ جا رہا ہے، اس کی سواری جو ہے اس کے اوپر اس نے اپنا سارا مال رکھا ہوا ہے اور اپنی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، اپنی ساری چیزیں اپنی سواری پہ رکھی ہوئی ہیں۔ راستے میں وہ تھک جاتا ہے، تھکتا ہے تو وہ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہو گئی، اور وہ آپ سوچیں ذرا کہ کیا پرخطر ایریا، اور وہاں پہ اس کی سواری غائب ہو گئی ود جو بھی سامان اس کے اوپر تھا، اور وہ گھبرا کے اٹھتا ہے، اور وہ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور بھوک اور پیاس کے مارے اس کا برا حال ہو جاتا ہے، جب وہ ادھر ادھر سارا ڈھونڈ رہے اس کو نہیں مل رہے، پھر وہ تھک کے بیٹھتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے، گھبرا کے اپنی اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری وہیں پورے سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ دیکھیں، ایکسپلین کرنے کا ایک طریقہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری ریگولر زندگی کی ایگزامپلز دے کے سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم انسان ہیں، ہم وہ چیزیں ہماری
समझ में नहीं आती, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जन्नत की बात होती है, तो जन्नत में तो डेफ़िनेटली जो चीज़ें होंगी अल्लाह सुब्हानह तआला कहते हैं वमा वो कौन-सी आयत है सूरह सजदा में अल्लाह सुब्हानह तआला कहते हैं कि कोई आँख वो नहीं देख सकती और कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या अल्लाह सुब्हानह तआला ने वो नेमतें छुपा के रखी हुई हैं इंसान के लिए। तो बिल्कुल वही बात है कि बात आती है कि अंगूर होंगे, तख्त होंगे, नहरें चल रही होंगी, तो वो दुनिया की ही एग्ज़ाम्पल है ना, जो हमें समझ आती है, लेकिन वो ज़ायके वैसे नहीं होंगे। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे आप देखिए कि इतनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया कि क्या हाल होगा उस वक़्त कि अल्लाह सुब्हानह तआला इस तरह से अपने बंदे की तौबा से खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानह तआला हमें तौफ़ीक अता करें कि हम तौबा करने वाले बन जाएँ। देखिए ये तौफ़ीक मिल जाना भी ना बहुत बड़ी बात होती है। हम में से हम अपने इर्द-गिर्द कितने लोगों को देखें कि वो दुनिया में इतने मसरूफ़ हैं कि उनको वक़्त ही नहीं है और बाज़ लोग तो सोचते हैं कि अभी बड़ा वक़्त पड़ा हुआ है, हम कभी भी माँग लेंगे, तौबा कर लेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानह तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने हमें तौफ़ीक दी है कि हम यहाँ पे बैठ के कुरान सीखने और सिखाने की बात कर रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर मैं वही कहूँगी कि मुबारक है आप लोगों को भी और मुझे भी कि अल्लाह सुब्हानह तआला कहते हैं कि जिस महफ़िल में अल्लाह सुब्हानह तआला का ज़िक्र होता है, जिसमें हम कुरान को सीखने सिखाने के लिए बैठे होते हैं, उस महफ़िल में फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और वो आसमाने दुनिया तक चले जाते हैं और वो उन लोगों को जो वो सुन रहे होते हैं ना, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करते हैं। अल्लाह सुब्हानह तआला उनसे पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे? हालाँकि अल्लाह सुब्हानह तआला को पता होता है। वो होता है ना कि कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, तो फ़रिश्तों को कहा था कि इसको सजदा करना जब मैं इस पे फूँकूँ अपनी रूह फूँकूँगा। तो फ़रिश्तों ने कहा कि आप ऐसी सूरह बकरा में हमने पढ़ा था कि आप ऐसी मख़लूक़ पैदा करने वाले हैं जो ज़मीन में फ़साद करेगी। तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने फरमाया था कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानह तआला बड़े फ़ख़्र से फ़रिश्तों को पूछते हैं कि मेरा ब कहने के लिए कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? तो वो जब बताते हैं कि वो इस तरह से बैठे हुए हैं और अल्लाह सुब्हानह तआला की कलाम को समझने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप सोचिए अल्लाह सुब्हानह तआला कितने खुश होते हैं। अल्लाहु अकबर! अल्लाह सुब्हानह तआला ने फरमाया था ना कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जो मेरी तरफ 1 कदम आता है, तो मैं उसकी तरफ 10 कदम आता हूँ और जो चल के आता है, मैं भाग के आता हूँ। वो हदीस आप याद कर लीजिए कि अल्लाह सुब्हानह तआला बस इसी तरह से हमें थामे रखें। ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली अल्लाह सुब्हानह तआला ने कुरान में भी बार-बार कहा ना कि खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं, कितने कुछ साल हैं। एक्चुअली परफ़ॉर्मेंस के साल तो आप देखें 25 से 30 साल होते हैं। शुरू में हम बच्चे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, शादियाँ जब तक होती हैं और जब तक शादी 25 साल समझ लें शादी के और उसके बाद 25 अगले साल में जब शादी होती है, बच्चे पैदा होने, बच्चों को बड़ा करना, स्कूल भेजना, शादियाँ करना, कमाना, ये सारा कुछ खेल जो है ना ये बस 25 और 30 साल का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इन्हीं 25 सालों में इंसान पागलों की तरह मेहनत भी करता है और अल्लाह सुब्हानह तआला आसानियाँ करे कि बच्चों के रिश्ते करना ये वो, ये बड़ी-बड़ी मंज़िलें आती हैं बंदे पे और उसके बाद फिर वो दादा-दादी बन के बैठ जाते हैं और फिर 100 दर्दें भी स्टार्ट हो जाती हैं साथ। तो अल्लाह कुछ भी ये खेल तमाशे वाली ज़िंदगी है, हम उसमें इतना मसरूफ़ हो जाते हैं ना कि हम अपनी जॉब भूल जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानह तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ें। तो आइए जनाब अब हम आते हैं सूरत अल-अनाम की। हम लास्ट टाइम जो आया कर रहे थे हमने उसको कंप्लीट नहीं किया था। वक़्त ख़त्म हो गया था उस वक़्त 93 आया में था। तो हमने क्या किया था वमन अस्लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा कि अल्लाह इससे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले, ये हमने कर लिया था। औ क़ाला ऊहिया इलैया व लम यूहा इलैहि शैउन वमन क़ाला सउन्ज़िला मिस्ला मा उन्ज़लल्लाह कि अल्लाह मैं भी वैसे ही नाज़िल करूँगा जो अल्लाह ने नाज़िल किया है। यहाँ पे इस आया पे आगे में हम लोग थोड़ा-सा हमने डिटेल देखा था, जिसको आज इंशाअल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। वलौ तरा काश कि आप देखो इज़ ज़ालिमूना कि जब ज़ालिम लोग फ़ी ग़मरतिल मौत, मौत की सख्तियों में होंगे, वल मलाइकतु और फ़रिश्ते बासितु अयदीहिम अपने हाथ फैलाए होंगे और वो उस वक़्त क्या कहेंगे उनको अख़रिजू के निकलो अनफुसकुम अब निकालो अपनी जानों को अल यौमा आज के दिन। कौन-सा वो दिन था जिस वक़्त हमारी जान निकल रही होती है? आज के दिन तुजज़ौना तुम बदला दिए जाओगे अज़ाबल हूनी
रसवाई के अज़ाब का बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरिल हक़, कि तुम अल्लाह पर गैर हक बात करते थे, नाहक बात करते थे। व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और तुम अल्लाह की आयत से तकब्बुर करते थे। ये आयत थी जिस पे इंशाल्लाह आज बात करेंगे। अब देखिए हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि जब हम आपस में भी बात करते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोगों को ये बताया जाता है कि कर लो जो भी तुमने करना है, लेकिन आखिरत में द डे ऑफ जजमेंट तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा, राइट? ये बात हम ऐसे कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के तो हमें ये सबको ये होता है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, अल्लाह ने माफ़ कर देना तो कोई बात नहीं। तो हमारी ज़िंदगियों में कोई असर नहीं आता, हमारी ज़िंदगियों में कोई बदलाव नहीं आता ना इस वजह से। तो अब इस आया में इसको आप अंडरलाइन कर लें कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो कहते हैं ना, किधर है? अभी तो कोई मरने वाला तो वापस आया नहीं, तो किधर पता है कि क्या होना है, क्या नहीं होना। बाज़ लोगों का तो ये भी अकीदा हो जाता है कि कुछ भी नहीं होना। सारा कुछ इस दुनिया में ही है, अब जो भी होना है उसके बाद कुछ भी नहीं होना। तो इस आया से सबसे बड़ा सबक मिल जाता है कि जिस वक़्त हमारी जान निकलती है, तो उस वक़्त से ही एक्चुअली अज़ाब और जज़ा का मामला शुरू हो जाता है। और अगर मैं ये कहूँ ना कि इस दुनिया में ही शुरू हो जाता है, तो तब भी गलत नहीं है, क्योंकि आप अपने अराउंड भी आप देखें। हमने बल्कि एक लेक्चर भी किया था जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में ये कहा था कि ऐ बंदे, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें मुसीबत में डालूँ, तेरे अपने अमाल ही काफ़ी हैं जो तुझे मुसीबत में डाल देते हैं। तो उधर से हमने ये देखा था कि दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं, मालिक है वो, कि उसको दिखा देते हैं। जब वो कहते हैं ना, एक पंजाबी में एक बात हम कहते थे, अत खुदा दा वैर। ये हम कहते थे ना कि इतनी आखिर नहीं उठानी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज़ हो जाए हमसे। तो दुनिया में भी डिफरेंट एंगल से अगर आप देखना चाहें ना, सोचना चाहें, तो आपको बड़ा कुछ समझ आना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो ये है कि जिस वक़्त हमारी जान निकलती है, तो उस वक़्त हमारा क्या हाल होता है। तो मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि जिस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रिश्तों को हुक्म दे देते हैं ना जान निकालने का, तो उस वक़्त हमारा दुनिया का अमल ख़त्म हो जाता है। हमारा नेकी का अमल, कि हमारा सवाब मिलना है कि नहीं मिलना, मतलब तौबा करने का सब बंद हो जाते हैं दरवाज़े। उसके बाद हम तौबा नहीं कर सकते, तौबा कबूल भी नहीं होती, जब हुक्म आ जाता है। उससे उस वक़्त जब ये हुक्म आ जाता है ना, तो हमारे जो फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैं हूँ, तो गायब का पूरा जो मामला है ना, वो मेरे पर ज़ाहिर हो जाता है। मुझे वो फ़रिश्ते नज़र आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग बैठे होते हैं ना, जैसे हमारे बच्चे हैं या जो भी लोग उस वक़्त हमारे साथ हैं, उनको नहीं नज़र आ रहा होता कि इस रूह के साथ, इस इंसान के साथ क्या मामला पेश आ रहा है, राइट? अब वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो ये बात कह रहे हैं ना कि जब क्या है यहाँ से, वलौ तरा कि काश के तुम देखो मीन्स कि नज़र नहीं आता, लेकिन एक वही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये कहूँ कि काश कि मैं ये कह सकूँ कि वो थोड़ा-सा वो वक़्त जो है कब्र का, वो मैं इंसानों को दिखा सकूँ, लेकिन मुझे ये डर है कि तुम अपने मुर्दे दफनाने बंद कर दोगे। तो उसकी वजह से देखिए, काश के वलौ तरा, काश के आप देख सके इज़ ज़ालिमूना फ़ी गमरातिल मौत, जब मौत की सख्तियों में होते हैं, और फरिश्ते जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि निकालो अपनी जानों को, आज के दिन तुम्हें बदला दिया जाएगा अज़ाब और रुसवाई का, इस वजह से कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला पर गैर हक बात करते थे। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि कुरान पाक से हम थोड़ा-सा देखते हैं कि डिफरेंट आयात में, मैंने बहुत थोड़ी-सी, क्योंकि वक़्त नहीं होता ना, लेकिन मैंने सबसे पहले तो हम कुरान से देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत नहल की आयत नंबर 28 एंड 29 में फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फरिश्ते जब उनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं, उस वक़्त वो झुक जाते हैं, मीन्स कि अकड़ते नहीं हैं, उस वक़्त बड़े नाइस हो जाते हैं, और सुलह के जैसे कि हम तो बड़े नेक थे, हमसे गलती हो गई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उस वक़्त वो झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते थे। अब तुम जहन्नम के दरवाज़ों से हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ, जो मुनकरीन के लिए बहुत बुरी जगह है। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये देखिए कि ये सूरत नाहल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ब्लैक एंड व्हाइट बता दिया ना हमें। ये जो ये कहते हैं ना कि कोई नहीं लिखा हुआ, कुरान में किधर लिखा हुआ है, तो उनको ये आप चीज़ दिखा दीजिएगा।
अब सूरत अनफाल की आयत नंबर 50 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, काश तुम वो मंजिर देख सको जब फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज़ कर रहे होते हैं और साथ-साथ उनकी पीठों और चेहरों पर ज़रबे लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि अब जलने का अज़ाब का मज़ा चखो रब्बना ला तजअलना मिनहुम। सूरत मोहम्मद में देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 27 में फरमाते हैं, उस वक़्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज़ करेंगे, उनके चेहरों और पीठों पर मार रहे होंगे। अब देखिए ये कुरान पाक में बहुत जगह आपको ऐसा अल्लाह सुब्हानहू तआला, वही मैं कहती हूँ ना बात आपको, कि ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि हमने अपनी हमारी लैंग्वेज वो नहीं है, हमने जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ होता तो उनको ये होता कि कुरान में तो कोई नहीं लिखा हुआ, तो चलो जी फिर जाके देखेंगे आखिरत में क्या हाल होगा। उस वक़्त तो अल्लाह रहीम है, करीम है, माफ़ कर देंगे। लेकिन ऑनेस्टली अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक दिखा दे, क्योंकि हम जिस गफलत में हैं बैठे हुए ना, बड़ा बुरा हाल है। अब देखिए कि यहाँ पे अब मैं हदीस से आपको थोड़ा-सा बताती हूँ। पहले मैं आपको मोमिन की रूह का बता देती हूँ ताकि थोड़ा हौसला होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरी बात हो रही थी तहरीम से, तो शी सेड आयशा बजी आपने जब कहा था कि इसके बारे में आप बात करेंगी, तो मैं डर के मारे नहीं, मुझे हो रहा था कि पता नहीं मुझे फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो ऐसे बेटा दिस इज़ अ रियलिटी। हमें क्योंकि बचपन से इतना डराया जाता है ना, मौत है, ये होगा, वो होगा। मोमिन के लिए तो वो एक और चीज़, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात की बात होती है, तो उसको हमने पेश ऐसे किया होता है सब बच्चों के सामने कि खौफ ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो इसमें खौफ की कोई बात नहीं है। मोमिन की तो इतनी इज़्ज़त, इतना एहतराम होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस वक़्त ऐसा वक़्त आता है मोमिन के साथ, अल्लाह करे हम सारे मोमिन बन जाएँ, आमीन सुम्मा आमीन, कि जब फरिश्ते आते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि आपको मैं सूरत फजर की आखिरी आया जो है, बहुत प्यारी आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, इर्जी इला रब्बिकी रादियतुन मर्दिया, चल अपने रब की तरफ। इर्जी इला रब्बिकी, जब फरिश्ते जान निकालने आते हैं ना मोमिन की, तो देखें उसको कैसी तसल्लियां दे रहे होते हैं कि निकल, इर्जी तू चल, इला रब्बिकी अपने रब की तरफ, रादियतुन मर्दिया, फदखुली फी बादी वदखुली जन्नती, कि तेरा रब तुझसे राजी, तू अपने रब से राजी, तो चल। और फिर उसको खुशखबरी देते हैं कि फदखुली फी बादी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि मेरे बंदों में तू चला जा, मीन्स के जन्नत में, वदखुली जन्नती, और तू जन्नतों में दाखिल हो जाए। ये उसी वक़्त खुशखबरी दी जाती है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो इल्म है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो पता था, जब रूहें बनाई थी उससे भी 50,000 साल पहले तो लिख दी गई थी तकदीरें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये पता था कि ये रूह जाएगी जब दुनिया में, तो उसने क्या अमल करना है। और दूसरी बात आप ये देख लें कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान, जब हम दुनिया में आए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी नहीं, अपनी मर्ज़ी से नहीं हमें भेज दिया। वो याद करें जो बात मैंने आपको बताई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इमानत को पेश किया पहाड़ों पर, आसमान पर, ज़मीन पर। किसी ने उन्होंने इनकार कर दिया इस इमानत को उठाने का। क्यों इनकार किया था? वो डर गए थे कि हमसे ये इमानत का बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि इंसान ने वो बोझ उठा लिया। हमने खुद ही से जिस दफ़ा वादा लस कर रहे थे ना, वो हमने खुद ही से अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि हम ये बोझ उठाएँगे। क्यों? क्योंकि हमने जन्नत देख ली थी। हमें पता था कि ये जन्नत जो है, देखिए इसीलिए तो बाकी लोगों को जो पहाड़ है ये वो इनको थोड़ी जन्नत में जगह मिलेगी ना। तो जन्नत में तो इंसान या जिन्नात जो शऊर रखते हैं ना उनके लिए जन्नत है। इसीलिए ये रास्ता भी मुश्किल था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दिखाया था वो सारा रास्ता। तो अब यहाँ पे जैसे इंसान ने ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने ये कह दिया कि हम इस बोझ को उठाएँगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम की इंतहा देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर सारी चीज़ें, सब नेमतें इंसान के लिए कर दी कि तुम्हारे लिए ये रास्ता मैं आसान कर दूँगा, तुम्हें मैं हिदायत का वो रास्ता बता दूँगा। तुम्हें वो कहते हैं ना बड़े-बड़े बल्ब लगा के कि तुम ये बटन प्रेस करोगे, ये करोगे तो यू विल रीच यहाँ पे। बिल्कुल वही बात आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
ہر جس وقت سے انسان کو دنیا میں بھیجا، نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ہدایت کی، پوری کائنات ایک وہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو بتاؤں گی کہ کس طرح سے پوری کائنات کو رسول بنا دیا بیسیکلی، کہ ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو رکھ دیا اور کہا بندے غور تو کر، سوچ کہ تو کیا کر رہا ہے، تو وہ راستے پہ تو انشاءاللہ جب تو سوچے گا چلے گا تو اس راستے پہ پہنچ جائے گا۔ تو وہی بات کہ مومن کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی خوشخبری آتی ہیں۔ پھر جب فرشتے آتے ہیں، دیکھیں ایک تو ہمارا کفن ہوتا ہے جو ہمیں دنیا میں پہنایا جاتا ہے، رائٹ؟ ایک کفن جو مومن کا ہوتا ہے نا وہ جنت سے آتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ جب فرشتے اس کی جان لینے آتے ہیں، اس کو پیار سے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جس سے مشکیزے میں سے پانی نہیں ڈرپ ہو جاتا، کہ وہ بغیر کسی تکلیف کے آرام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ جنت سے اس کا کفن آتا ہے اور جنت کی خوشبوؤں سے بسا ہوا، اللہ اکبر۔ تو وہ جب روح نکلتی ہے تو اس کفن کے اندر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور فرشتے اتنی احترام سے، اتنی محبت سے اس کو آسمان دنیا پہ لے کے جاتے ہیں۔ جب وہ آسمان دنیا پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اتنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ فرشتے ایک دوسرے سے، جس کو آپ دیکھیں آسمان میں دنیا پہ کتنے فرشتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 انگلیاں، مطلب اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے کہ آسمان چڑچڑا رہا ہے، اور اتنے فرشتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور سجدہ ریز ہے وہاں پہ۔ تو وہ سارے فرشتے نا وہ خوشبو سونگھنے کے لیے کہتے ہیں کہ جن کو مطلب اس کو روح کو ٹچ کرنے کا نہیں ملتا نا، وہ ایک دوسرے سے ہاتھ لگا کے وہ خوشبو سونگھتے ہیں، اتنا احترام جس کی کوئی حد نہیں۔ تو پھر وہاں پہ پہلا آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں سے پھر دوسری آسمان پہ جاتے وقت نا اس روح کو جب فرشتے لے کے جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے اس کو وہاں تک لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ خدا حافظ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ساتوں آسمان پہ اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ جو روح ہے اس کو علیین میں لے جاؤ، اور وہاں پہ جا کے علیین میں وہ اپنے لونس کو ملتی ہے۔ اب دیکھیں ہم یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فوت ہو گیا وہ ابھی گھر میں ہے، یا پھر وہ جہاں پہ بھی ہم نے رکھا ہوتا ہے وہاں پہ ابھی نہلایا نہیں ہے، یہ سارا معاملہ اس سے پہلے ہو رہا ہے۔ علیین میں جا کے وہ اپنے لونس کو ملتا ہے۔ اگر وہ پھر وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ علیین کے سامنے مطلب دروازے پہ بڑے مضبوط پہرہ دار فرشتے ہیں جو ان کو باہر نہیں آنے دیتے۔ تو وہ روحیں اندر ان کی اپنی زندگی ہے، ہمیں نہیں پتا، یہ سب غائب کا معاملہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا بتا دیا کہ مضبوط پہرہ دار فرشتے ہیں، تو جو روحیں چلی جاتی ہیں وہ وہاں سے باہر نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی جو روح جاتی ہے یہ تو ابھی وزٹ کرنے جا رہی ہے نا سب کو، اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں اوہو یہ تو ادھر اگر نہیں آیا تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر دوسری جگہ پہ، کیونکہ سجین جو ہے وہ زمین کے اندر ہے اور علیین آسمان پہ ہے، نیک روح اور بری روح کے لیے۔ اچھا اب یہ معاملہ ابھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تک پھر فرشتے جو ہیں وہ اس روح کو دنیا میں لوگ ہیں نا وہ پھر دفنانے کے لیے جب جاتے ہیں، جب وہ کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ روح کو حکم ہوتا ہے تو وہ پھر اس جسم میں واپس آتی ہے۔ اب جب وہ واپس آتی ہے تو اب وہ آپ حدیث انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بھی آج، کہ فرشتے جو ہوتے ہیں جب اس کو وہاں پہ آتے ہیں اور اس سے کویسچن آنسرز ہوتے ہیں، وہ جو مردہ ہوتا ہے نا جس کو ہم دفنا رہے ہوتے ہیں، وہ جو لوگ اس کو دفنا کے واپس جاتے ہیں لونس، اس کے پاؤں کی آواز سنتا ہے۔ ہم نے یہ حدیث پہلے بھی کتنی دفعہ پڑھی نا، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اتنی منو مٹی نیچے کیسی آواز سنتا ہوگا، تو کیونکہ اس میں تو غائب کے پردے کھل جاتے ہیں، وہ تو ٹائم اس میں سے نکل جاتا ہے نا، تو وہ ہمارے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ گھبراہٹ اس میں طاری ہوتی ہے۔ اس وقت سورت ملک ایک خوبصورت شکل، ایک نورانی شکل میں اس کے پاس آتی ہے اور اس کو تسلیاں دیتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں ہر رات کو سورت ملک پڑھنے سے قبر کے عذاب میں کمی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو تسلی دیتی ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو اس نے اس دنیا میں پڑھا ہوتا ہے وہ ایک خوبصورت شکل میں آتا ہے، اس کو تسلیاں دیتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں۔ پھر اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں وہاں پہ اور وہ ان کے پورے جواب دے دیتا ہے، کیونکہ اس کی تو پوری زندگی ویسے تھی نا، تو اسی طرح سے اس کو جواب دیتے ہیں۔ اور پھر فرشتے اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ آج تم پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کو واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو اس کو پھر سلا دیا جاتا ہے علیین میں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں قیامت سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یا تو
قبر جو ہے وہ مومن کے لیے تو جنت کا باغ بن جاتی ہے، جنت کا بستر بن جاتی ہے، اور کافر کے لیے وہ دوزخ کی گھڑا بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے بری چیزوں سے۔ تو یہ تو مومن کا حال تھا۔ اب آپ کو تسلی ہو گئی نا؟ اب اگلا بتانے کے لیے بھی تھوڑا سا میں آپ کو اسی لیے پہلے تیار کر رہی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک کافر بندے پر موت وارد کرتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتا ہے۔ اب میں آپ کو ایز اٹ از سناتی ہوں جیسے حدیث میں ہے۔ جو اس کے لیے ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں، جو بدبودار چیز سے زیادہ بدبودار اور ہر سخت چیز سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، جہنم کی طرف نکل اور دردناک عذاب کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، باہر نکل، تو نے بہت برے اعمال کیے ہیں۔ وہ روح ایسے بدبودار مردے کی طرح نکلے گی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس کو دیکھ لے تو اس نے زندگی میں کبھی اس سے زیادہ بدبودار چیز نہیں دیکھی۔ آسمان والے فرشتے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے اور کہیں گے کہ زمین سے بدبودار اور خبیث روح آئی ہے۔ پھر اس کے جسم کو زمین پر پھینکنے کا حکم دے دیا جائے گا، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو اونٹ کی گردن سے موٹے سانپوں سے بھر دیا جائے گا، وہ اس کا گوشت اور کھالیں کھا لیں گے اور اس کی ہڈیوں میں سے بھی کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس کے پاس بہرے اور اندھے فرشتے بھیجے جائیں گے، اللہ اکبر، جو نہ تو اس کی چیخیں سن سکیں گے اور نہ ہی ظلم دیکھ سکیں گے۔ ان پر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس میں صبح شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، لا ربنا لا تجعلنا منہم۔ تو یہ معاملہ اس روح کے ساتھ ہوگا جو نافرمان ہوگی۔ اب دیکھیے حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور جب اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو میت اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنا سکے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چڑچڑا رہا ہے، آسمان اللہ کے خوف سے چڑچڑا رہا ہے، بندہ ہی نہیں ڈرتا، اور اسے چڑچڑانا بھی چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے سجدہ نہ کرا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور تم رو زیادہ۔ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو، میدانوں میں نکل جاؤ، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔ دیکھیں ہم پتہ نہیں کیوں نہیں ڈرتے ہیں، کیا ہمیں پرابلم ہوتی ہے، کیا چیز ہمیں نہیں ڈراتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے ساتھی واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ پھر اسے جہنم دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو یہ نہ کہتا اور اگر تو یہ نہ جانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ کافر یا منافق منکر نکیر کے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ اسے کہا جائے گا کہ تو نے نہ تو سمجھا اور نہ ہی پڑھنے کی کوشش کی، مطلب قرآن و حدیث۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان دماغ پر لوہے کے گرز سے اس کو مارا جائے گا اور وہ بری طرح چیخیں مارے گا، اس کی آواز جنوں انس کے علاوہ
اس کے پاس والی ساری مخلوق سن سکے گی۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اچھا جی، اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ قبر کے 3 سوال، آپ دیکھیں ہم سے جب قبر میں ہم جائیں گے تو ہم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے نا، من ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، اور وہ من نبیوں کا، اور تیرے نبی کون تھے۔ اب ہم میں سے دیکھیں، ہم ایز اے مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان گھر میں بھی پیدا ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں کرے اور ہمیں اس طرح کا بنا دے جیسا میرا رب ہمیں چاہتا ہے، تاکہ قیامت کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں۔ تو اب ہمارے ذہن میں کیا سوالات ہے کہ جب ہم سے پوچھا جائے کہ من ربک، ہم سیدھے سے کہہ دیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن، قبر کے دن ہم سے جب فرشتے یہ پوچھیں گے نا، تو ہم نے پہلے بھی یہ پڑھ چکے کہ قیامت کے دن ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی، اور کون بولیں گے؟ ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہماری جلد، اور جب وہ بولیں گی تو ہم کہیں گے اپنی جلدوں سے کہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ تو وہ کہیں گی کہ آج اللہ نے ہمیں بات کرنے کی توفیق عطا کی ہے، تو وہ تو سچ ہی بولیں گے۔ اب قبر میں کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ کو وہ آیا یاد ہے نا قرآن کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تو منہ سے ابھی اسلام کہہ رہے ہیں، یہ تو اسلام ابھی لائے ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف انہوں نے اپنا معبود جو ہے، اپنا اللہ، اپنی خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے، یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو جس وقت ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی نا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے استغفار، ہمارا ایک ایک رواں، ایک ایک سیل بولے گا الحمدللہ۔ اگر ہم تو مومن ہوں گے تو وہ ایک ایک سیل بولے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم برے ہوں گے، ہم لوگوں کو تنگ کرنے والے ہوں گے، ہم برائیاں پھیلانے والے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا ایک ایک سیل یہ جواب دے گا کہ اس کا خدا اس کا نفس تھا، اس کا خدا اس کے بچے تھے، اس کا خدا اس کا خامن تھا، اس کا خدا اس کی پارٹیز تھیں، اس کے دوست تھے۔ اللہ اکبر، اس نے اپنا خدا ان چیزوں کو بنایا ہوا تھا۔ اب دیکھیں کہ پھر کیا ہوگا۔ میں صرف یہ ایک بات کہتی ہوں، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے سامنے، کیونکہ میں اتنی جب کھلی بات کر رہی ہوتی ہوں، تو میں اس وجہ سے، کیونکہ آپ لوگ بھی قرآن کھول کے سن رہے ہوتے ہیں، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، ایک قرآن کی آیات کا شان نزول ہے کہ یہ آیات جب نازل ہوئی تھی اس وقت کیا حالات تھے، کتنی آیات ایسی آتی ہیں، یسألونک کا، وہ سوال کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جواب دیتے ہیں، پھر جنگوں کے بارے میں آتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں، تو وہ ساری کی ساری اس زمانے میں ایک ان کا شان نزول تھا، ٹھیک ہے۔ وہ آیات ایسا نہیں ہے کہ صرف اس وقت کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات دی تھی، وہ رہتی دنیا تک ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے، میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ان آیات میں سے اپنے لیے سبق لینا، کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں، مجھے کیا نصیحت مل رہی ہے، تاکہ میں اپنی زندگی کو اس طرح سے بدلوں۔ دیکھیے، اگر ہم مسلمان ہو کے، اگر ہمارے پاس اتنا بڑا معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے نا، اگر پھر بھی ہم نہ سدھریں، تو آپ مجھے بتائیے پھر اس کے بعد کیا رہ جائے گا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس ایسا بنا دے کہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں کسی طرح سے، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس میں کہتی ہوں کہ کتنا میں بولتی ہوں نا، تو پھر بعض دفعہ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ بہت اوپن بات نہ کیا کرو ایسے، تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم اوپن نہیں بات کریں گے تو ٹھنڈی ٹھنڈی بات، اچھا یہ تصویر پڑھ لو اتنی دفعہ، یہ دیکھیے تصویر پڑھنے کا ثواب ہے، ڈیفینیٹلی ایک ایک لفظ پڑھنے کا ثواب ہے نا، وہ تو بات نہیں ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اچھا اس کے بعد تم پھر جو مرضی کرو، تصویر پڑھ کے وہ بند کر کے نماز بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، اور بعد میں سارا کچھ کر لیا، تو ایسے نہیں ہوگا، لیکن سارے نہیں کرتے۔ تو ایسے کہ یہ باتیں نہیں کریں گے تو پھر یہ سیدھا سیدھا کرنے کا تو کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ دیکھیے، ہر زمانہ فرق ہے، آج کل کے زمانے میں ہم ماؤں کو اسپیشلی اتنی ضرورت ہے اس علم کو حاصل کرنے کی، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ بالکل ایک اور دنیا کے بچے بن گئے ہیں۔ اگر ان کو ابھی بھی ہم نے نہیں بتایا نا، میں یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی ہمت نہ ہارا کریں۔ ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، کیا ہوا، لیکن ہم بھی ایسے تھے، ہمیں بھی نہیں اس طرح سے سمجھ آتی تھی، لیکن جب سمجھ آتی ہے نا
تو فوراً ایک اتنی زیادہ انفارمیشن جو ایک ماں نے کہی ہوتی ہے نا، ڈانٹا ہوتا ہے، سمجھایا ہوتا ہے، اس وقت نہیں سمجھ آتی، وہ انفارمیشن ایک دم سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں لگتا ہے ہائے میری امی تو یہ کہتی تھی، ہائے میری دادی نے یہ کہا تھا، میری نانی ایسے کہتی تھی، کیونکہ وہ پہلے کہتی فرق بات ہوتی تھی، لیکن جس وقت ہدایت آ جاتی ہے نا، وہ ساری چیزیں ہمیں عمل میں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ صرف یہ ایک بات سوچیں، ہمارے بچوں کو کسی غیر نے آ کے نہیں کہنا، رائٹ؟ کون کہے گا؟ ان کو تو دیکھ کے ہم بھی یہ کہتے تھے ماشاء اللہ بہت کیوٹ لگ رہی ہو، ماشاء اللہ بہت کیوٹ لگ رہے ہو، یو آر لوکنگ سو نائس، ہم کہتے ہیں نا، دوسروں کو بھی دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے آ کے یہ نہیں بتانا کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، ہم نے ہی بتانا ہے۔ بھلے بچے اس کو اچھا سمجھے نہ سمجھے، مذاق اڑا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کہتے جائے، پیار سے کہتے جائے، حکمت سے کہتے جائے، نہ سارا وقت نہیں ایسے کہ بچے بیٹھے کچھ اور کوئی ایک ایسی چیز کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر شروع ہو جائیں گے۔ آئی نو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں وٹ آئی مین۔ تو آپ بچوں کو نا بتاتے رہے اچھے طریقے سے، بیٹا نہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے، ہم کیسے ایسے کر سکتے ہیں، وہ ان کو کہیں نہ کہیں سمجھ آ جائے گی۔ اسپیشلی میں کہتی ہوں کہ جس وقت عورت ایک ماں بنتی ہے نا، تو اس وقت اگر اس کی تربیت ہو جائے نا تو کمال ہو جاتا ہے، کیونکہ پوری نسل بدل جاتی ہے اگلی۔ ایک عورت کے بدلنے سے کتنے گھرانے بدل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں اور اچھی اچھی چیزیں کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ ہاں جی، اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ آیت نمبر 94 میں اب جاتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جِئْتُمُونَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب دیکھیے پہلے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات کا تکبر کرتے تھے، تم سمجھتے تھے میں تو اتنا بڑا ہوں، میں کیا، تم خود کو بڑا سمجھ کے یہ سوچتے تھے کہ میرے سے تو ان آیات پہ عمل نہیں ہوتا، آج کل کی دنیا میں ایسا عمل کرنا مشکل ہے، تو تم اتنے تک مطلب اس میں آ جاتے تھے نا، رونت میں آ جاتے تھے۔ تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ آ گئے اب تم ہمارے پاس۔ ابھی میں نے آپ کو جواب بھی بلکہ دینا ہے کہ نوٹس بنانے کا جنہوں نے کہا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، ابھی میں بتاتی ہوں۔ آگے تو میرے پاس فرادا، اکیلے اکیلے، دنیا میں تو بڑا عزام تھا نا تمہیں، بڑی پراؤڈلی کہ میرے تو خاندان بھی میرے ساتھ، تو بچے بھی، تو خامن بھی، تو دوست بھی، اور سارا کچھ، تو اب تم سارا کچھ کر رہے تھے نا جن کے سر کے اوپر، تو آ گئے نا آج اکیلے، کدھر گئے وہ سارے کچھ تمہارے ساتھ؟ فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہ جسم پہ کپڑے، نہ پاؤں میں جوتی، اگر ماں اس کو نہ تھامے تو آپ سوچو کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ آ گئے نا تم خالی ہاتھ میرے پاس، جیسے میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ، اور چھوڑ آئے تم، مَا حَوَّلْنَاكُمْ، جو کچھ دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پیٹھوں پیچھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کیا چھوڑ رہے تھے، حولنا میں آپ سارا نعمتیں یاد کریں، اپنے پیسے جو ہم نے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں، بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، اپنی اولاد، اپنا خامد، اپنی رشتہ دار، پارٹیز، دوستیں، سارا کچھ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہمارا اس دنیا میں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آ گئے نا، کدھر ہے کہ چھوڑ ہے نا وہ سارا کچھ جو پیچھے، جن کے لیے تم میری بات نہیں سن رہے تھے۔ دیکھیے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس کی بات سنیں نہ سنیں، فرق ہمیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ بات سن کے ہم نے جنت میں جانا ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے اس راستے کو آسان دیکھنا ہے نا، تبھی تو ہم جائیں گے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ آئے ساروں کو جو تمہیں میں نے نعمتیں عطا کی تھی، اور آزور حولناکم، تو دیا تھا ہم نے، اللہ نے دی نا سارا کچھ، تو چھوڑ آئے تم ان کو اپنے پیچھے۔ اب دیکھیے یہاں پہ سکندر اعظم کی آپ کو بات یاد ہے نا، یہ اکثر ہم کوٹ کہتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں کہ جب اس کی وفات، مغل بادشاہ تھے، اس کی وفات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا کہ اس نے یہ نصیحت کی تھی اپنی اولاد کو کہ جس وقت میرا جنازہ لے کے جاؤ گے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، اور اتنا بڑا سکندر اعظم، اس نے کہا کہ میرے جتنے بھی طبیب ہیں اور جتنے میرے حکیم ہیں ان کو بھی میرے جنازے کے آگے آگے رکھنا، مطلب ساتھ میرے چلیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ سبق مل سکے کہ اتنے بڑے بڑے طبیب، اتنے بڑے بڑے حکیم بھی میری جان نہیں بچا سکے۔
جس وقت حکم آ گیا تو بندے نے جانا ہے، اور میرے ہاتھ باہر نکال کے رکھنا کہ دنیا میں اتنی ساری دولتیں سب کچھ اور میں خالی ہاتھ آ جا رہا ہوں، یہی حال ہم سب کا ہونا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ چھوڑ آئے نا تم سارا کچھ جو کچھ ہم نے دیا تھا، وراء ظہورکم، اپنی پشتوں پیچھے، وما نرى معکم، اور نہیں دیکھتے ہم دیکھتے، معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم الذین، تمہارے سفارشوں کو، وہ جو زعمتم، تم گمان کرتے تھے، انہم، بے شک وہ، فیکم، تم میں، شرکاء، کہ وہ تم میں شریک تھے، لقد تقطع، البتہ کاٹ دیا، کٹ گیا سارا تعلق، بینکم، تمہارے درمیان، وضل، اور گم ہو گیا تم سے، عنکم، تم سے، ما کنتم تزعمون، جو تم گمان کرتے تھے نا کہ یہ شاید مجھے بچا لے گا، یہ ہو جائے گا، اللہ نے بخش دینا ہے، یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آ گئے نا تم، اب کدھر گئے تمہارے وہ جنہیں تم میرے ساتھ ٹھہراتے تھے کہ یہ بخشا دیں گے، یہ بخشا دیں گے، اور وہ سارے کے سارے تم سے گم ہو گئے۔ مینس کہ گمراہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں جا رہے ہوتے تو راستہ ہی گم ہو جاتا ہے نا، واپس ملتا ہی نہیں ہے، تو تم اس راستے پہ گم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، بس میں بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی اصل کو سمجھ سکیں، اللہ کے اصل پیغام کو سمجھ سکیں۔ اب آگے دیکھیے کہ بڑی خوبصورت یہ آیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب، پھاڑنے والا ہے دانے کو۔ اب یہاں پہ ہم پہلے جو دیکھ رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ میں نے جو نعمتیں دی تھی، چھوڑ آئے، جو دیا تھا تم نے اس پہ اگر عمل نہیں کیا تو پھر جب تمہاری جان نکالی جائے گی تمہیں اسی وقت سارا کچھ دکھا دیا جائے گا تم نے کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں، اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا تو ہماری زبان میں تو ہمیں تو یہ چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے، ذہن میں آتا ہے نا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو یہ کائنات تمہارے لیے رسول بن جاتا ہے، یہ کائنات تمہیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کی ساری نشانیاں آپ دیکھیں کہ اب نمبر 1 نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فالق الحب، کہ وہ پھاڑنے والا ہے دانے کو۔ ایک دانہ آپ دیکھیں، وہ نوا، اور گٹھلی کو، ایک دانہ کیا مطلب، آپ بیج کو آپ دیکھیں، نہ اس کی شکل، نہ اس میں کوئی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا نا، اتنا سا دانہ، اس کو جب آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، آپ سوچیں کہ انسان کو ڈال دینا تو انسان آگے سانس بھی نہیں نکلتا، وہ بھی اندر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک دانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اتنا سخت کو وہ پھٹ کے باہر اتنی پیاری چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے، وہ اتنی کمزور سی کمپل اس میں سے نکلتی ہے، آپ سوچیں کہ انسان مٹی کے اندر سے نہ نکل آئے، اس کو کس نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ مٹی کے اندر سے چھوٹی سی نکل آتی ہے۔ اب دیکھیں، اور وہ کمپل اگر آپ مسلیں تو اتنی کمزور سی ہوتی ہے کہ صرف پانی صرف ہاتھ میں رہ جاتا ہے، اور وہ اتنا مضبوط درخت بن جاتی ہے، شاخیں اس میں کیسے لگ جاتی ہیں، پتے کیسے لگ جاتے ہیں، پھل کیسے لگ جاتا ہے، اور پھلوں کی کلر، اس کی پیکنگ، اب کوئی چیز کی پیکنگ آج دیکھیے، آج آپ کے گھر میں انگور بھی ہوگا نا، اب دیکھیے کہ میٹھا ایسے لگتا ہے شہد کی پوٹلی کو بند کر کے باریک سی جلدی کے ساتھ اس کی پیکنگ کے، ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیز میں پیکنگ ہے اس کی، ذرا آپ دیکھیے گا فروٹ کی کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر دی۔ اب یہ ایک درخت کی بات ہو رہی ہے نا، اب درخت تو کیا ہے، لکڑی ہے نا، اگر لکڑی کی خاصیت جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کی خاصیت، فار ایگزامپل اگر اٹھنا ہی ہے، مٹی سے اٹھنا ہے، تو اس کو یہ کس نے بتایا کہ یہ لکڑی اوپر چلی جائے گی اور یہ تنا بن کے اوپر آ جائے گا اور یہ جڑیں بن کے نیچے چلی جائے گی، جڑیں بھی تو لکڑی ہے، کس طرح سے وہ زمین میں پھیل جاتی ہے اور طاقت لیتی ہے، اور کس طرح سے وہ اوپر آ کے پھل دے دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو۔ گٹھلی کیسے، آپ دیکھیں آم کی گٹھلی ہے، جب ہم گرمیوں میں آتا ہے آم، کہ سردیوں میں آتا ہے، گرمیوں میں آتا ہے، رائٹ؟ ہاں گرمیوں میں آتا ہے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ تو جب گٹھلی کو ہم کبھی اس میں ڈالتے ہیں تو دیکھو اتنی سخت گٹھلی جس کی کوئی آدمی، کیسے اتنے میٹھے آم، اتنے خوبصورت آم لگ جاتے ہیں، کس کس طرح کے آپ پھولوں کو دیکھیں، آپ پتوں کو دیکھیں، آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں کائنات میں نا بالکل آپ یہ دیکھیں جیسے سرکٹ بورڈ نہیں لگے ہوتے،
बड़ी बड़ी निशानियां, ये दरख्त को देखो, पत्तों को देखो, फूलों को देखो, अब कायनात की एक एक सूरज को देखो, चांद को देखो, ये बिल्कुल कायनात की एक एक निशानी जो है ना, ये आपको रब का पता देती है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अफला ततफक्करून, कि तुम क्यों नहीं तफक्कर करते हो, क्यों नहीं सोचते हो, क्या दिलों को जंग लग चुके हैं तुम्हारे? ये सर्किट बोर्ड है, बड़े बड़े सर्किट बोर्ड लगा के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लाइटें भी लगा दी और बता भी दिया ना कुरान में। और उसके बाद सिर्फ बात यह है कि हमने प्लग वहां पे लगाना है। द मोमेंट हम उस पर प्लग लगा देते हैं, बंदा कहता है ना कि मुझे रब कैसे मिलेगा, हम जिसके पास अल्लाह ने ये कुरान मौजा दे दिया, वो भी मुसलमान अगर ये बात कहे कि मुझे रब कैसे मिलेगा, तो फिर और क्या बात है, फिर तो हमें गूंगा ही हो जाना चाहिए ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कायनात में कौनी जो आयात है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की, उसमें सिर्फ मैं कहती हूँ कि किसी भी प्लग लगाने की बात है, वो सर्किट पूरा हमारे जिस्म में एक बिजली की तरह कौनता है और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला मिल जाते हैं। सिर्फ सोचने की बात है। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यखरिजुल हय्य मिनल मय्यति, कि वो निकालता है ज़िंदगी को मिनल मय्यति, मुर्दे से, व मुखरिजल मय्यति, और वो निकालने वाला है मुर्दे को मिनल हय्यि, जिंदा से, ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफिकून, ये है तुम्हारा रब, किधर तुम फिरे जा रहे हो, किधर मुड़ जाते हो, क्या तुम्हें चीज की समझ नहीं आती। अब देखिए अंडा, आप देखें एक मुर्दा ही है ना, अंडे में से कैसे चूजा निकल आता है, और कैसे एक मुर्गी जो है, जिंदा मुर्गी है, वो कैसे अंडा देती है, तो जिंदा से कैसे मुर्दा निकल आता है। जैसे काफिर है तो काफिर को कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि दिल उसका मुर्दा ही है, वो कैसे काफिर के घर में मोमिन पैदा हो जाता है, और मोमिन तो जिंदा है। और मोमिन से कई दफा ऐसा होता है कि अल्लाह माफ करे कि उसमें उसके औलाद में से काफिर कोई निकल आता है जो अल्लाह को ही नहीं मानता, ऐसे होता है ना। और फिर देखिए दरख्त, ये बीज की एग्जांपल, जैसे देखिए कि बीज क्या है, एक मुर्दा चीज है, उससे कैसे दरख्त हरा भरा निकल आता है, और हरे भरे दरख्त से फिर वो बीज बन जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अपनी निशानियां बता के कहते हैं कि क्या, किस चीज को तुम्हें समझ नहीं आती, फ़अैन तज़हबून, तुम किधर जा रहे हो, किधर फिर रहे हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे भी इसी के बारे में इंशाल्लाह, आई थिंक अभी टाइम सिर्फ 2-3 मिनट रह गए हैं, क्योंकि मैंने उनको जवाब भी देना था जिन्होंने मुझे कहा था नोट्स बनाने का, वो मैं रह गई थी। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा इन आयात को फिर देखेंगे। मैं सिर्फ आपको एक मैसेज दूँगी कि जो कुछ आपको पता चल रहा है वो दूसरों को बताएँ, अपने फ्रेंड्स को भी बताएँ, अपने लव्ड वन्स को बताएँ। जितना भी इल्म आपको आता जा रहा है, आप दूसरों को ज़रूर शेयर किया कीजिए, अपने लफ्ज़ों में बताएँ, ताकि आप ये हुज्जत ख़त्म हो जाए कि क़यामत के दिन हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब जाके ये कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन, जो जॉब आपने हमें दिया था हमने वो पूरा कर दिया, जो जॉब हमने ये कहा था कि हम ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इमानत उठाएँगे, हमने उस इमानत का हक़ अदा कर दिया। किसी को भी बता दें, अपनी अम्मी को फ़ोन करते हैं, अपनी अम्मी को सुना दें, अपने बच्चों के पास कभी बैठते हैं, उनको सुना दें। छोटे स्पेशली अगर आप नानी-दादी हैं तो आपके पास गोल्डन टाइम है, क्योंकि हमारे बच्चों के टाइम पे हमें नहीं इतना समझ आती थी, हम बच्चों को स्टोरीज़ की तरह आप बताएँ, उनको सारी फिर समझ आनी शुरू हो जाती है, और अगली नस्लें इंशाअल्लाह हमारी बदल जाएँगी। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब आपने नोट्स के लिए मुझसे पूछा कैसे बनाने हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ये देख रहे हैं ना, ये जो नोट्स है ना, ये मेरे आपको नज़र आ रहा है हर रंग में। मुझे आदत है, और मैंने आपको, ओके, मैं ये भी बता दूँ कि ये देख रहे हैं आप, ये एक-एक मैं जब बनाती हूँ ना, तो फिर मुझे आदत है, मैं उस तरह से नहीं कि एक बुक से क्योंकि नहीं पढ़ रही होती हूँ, तो मैं डिफरेंट ये देख रहे हैं, एक आया का इतने ज़्यादा पेजेज़ हैं, ये देख रहे हैं, और मैं लिखती जाती हूँ, फिर मैं उसको अंडरलाइन करती जाती हूँ। इस तरह से ना आप क्या करें कि कोई स्पायरल जो आप लेते हैं ना, वो टू वो ट्रांसलेशन वाला, आप अल-हुदा के भी मिलते हैं, आप अगर बाज़ार जाएँगे, तो फिर उनको इस तरह से आप ये करवा लें। आप एक फ़ोल्डर ले लें, मेरा फ़ोल्डर बड़ा चमक वाला है तो आई लव दिस वो, क्योंकि समर मेरे साथ थी, तो समर को पसंद था, शी सेड दादी आई वांट दिस फ़ोल्डर, तो मैंने फिर उसके लिए ले लिया था। तो आप ना ऐसे करवा के, तो आप उसको फ़ोल्डर में डाल दें, और अपने नोट्स आप साथ-साथ इस तरह से पेपर्स पे लिखते जाएँगे। फिर जब भी आप कभी देखेंगे ना उसको खोलने के लिए, साया का क्या मतलब था, इसमें हमने क्या पढ़ा था, कौन-सी, उसको फिर आप नंबर लिखते रहे, सूरत नहल की आयत नंबर ये, सूरत मुज़म्मिल की आयत नंबर ये, जैसे होता है, फिर कोई मुस्लिम की हदीस नंबर ये, बुखारी की हदीस नंबर ये, उस आया के रेफ़रेंस आप लिखते जाएँगे, छोटे-छोटे साथ लिखते जाएँ, तो आपका पूरा कुरान माशाअल्लाह
ایسے آپ کے پاس جمع ہو جائے گا۔ تو میں اس طرح سے کرتی ہوں، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا 2-3 دفعہ تو مجھے وقت بھول جاتا تھا، تو میں نے کہا آج میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ آپ ایسے کیا کریں۔ لیکن جو لوگ ریگولر ویسے ہی سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے مصحف پہ قرآن جب آپ کھولتے ہیں تو جہاں پہ آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، تو نیچے اپنا چھوٹا سا نام لکھ دیا کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا آپ کو جب آپ وہ قرآن کھولیں گی تو آپ کو یاد آ جاتا ہے، وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، آپ کی ریلیشن بننا شروع ہو جاتا ہے قرآن کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو سمجھ رہی ہوں، مجھے ان آیات کی سمجھ آ رہی ہے، تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو بس آج انشاءاللہ ہم یہاں پہ رکھتے ہیں، اللہ کرے رزلٹ کوئی اچھا آ جائے، پاکستان انڈیا کا میچ ہے، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، اور اسی طرح سے اس میچ کی جتنی خوشی ہے اتنی ہی جذبہ جوش اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دین کے لیے بھی عطا کر دے، تاکہ ہم اپنا کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ جو لوگ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ہمتیں دیتا رہے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کہنے والے آپ کو ڈرا بھی دیتے ہیں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھامے رکھنا، ہم جب تک جو اصل حق ہے، اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ و آرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا دے، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ہمارے عمل آسان کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے والا بنا دے، کیونکہ ہم تو چلے جائیں گے، اگر ان کو ہم نے نہیں بتایا، ان کو کوئی اور نہیں بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ سوچ لیجئے، کیونکہ وقت جو ہے نا، جب اگر ہم نے شروع میں نہیں بتایا ہوا، اب بڑے ہو گئے ہیں، تو پھر بھی آپ یہ سوچ لیں کہ ٹائم بہت کم ہے، میں ان کو بتا دیتی ہوں، کسی وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سینے کھول دے گا، ان کو ہدایت دے گا، تو ان کو یہ چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ اپنے آپ کو عمل میں ایسے ڈھال دیں کہ بچوں کو آنکھ سے نظر آئے کہ میری ماں جو کچھ کر رہی ہے وہ دیٹ از دا رائٹ وے، اور پھر وہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو ڈبل سٹینڈرڈ میں مت رکھیے پلیز، آپ لوگ اب بھی سمجھ پہلی جائیے، جو صورتیں یہ پڑھی نا جو ہم وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم دین پہ شروع بھی کا دور چلتے تھا، ہیں، دوسرے ابھی راستے پہ بھی ہم مسلمانوں پہ ایسا سوچ رہے ہوتے حالات ہیں تھے کہ کہ وہ ناٹ اے بگ چھپ کے ڈیل، تو اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، ابھی ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، ابھی ظلم و ستم ان کے اوپر نہیں ہو رہے تھے، لیکن یہ سورہ جس وقت نازل ہو رہی تھی، اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایک ایک بندہ، ایک ایک صحابی جب وہ کلمہ کہہ دیتے تھے، وہ مسلمان ہو جاتے تھے، اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، نہ صرف صحابی بلکہ صحابیات، تو ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے، اور ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی اور ان کو حوصلہ دیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوئے، اور انہوں نے کیسے صبر کیا۔ بیسیکلی یہ صبر کیسے کرنا ہے، اور کیونکہ یوزلی پتہ ہے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ بہت اسلام فالو کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے اوپر جب ایسی مشکل آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ او یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، ان کے پاس ایسی کیوں مشکلیں آئی ہیں۔ تو آج کی سورہ میں ہمیں اس کا بھی جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیے وَالسَّمَاءِ، اور قسم ہے آسمان کی۔ سب سے پہلے تو ہم قسم کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا قرآن پاک میں about 20 سے زیادہ جگہوں پہ وَطُورِ وَالسِّینِین والی جو آیا ہے، اور اب ایک جگہ پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے، تو ڈیفرنٹ آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین اس کی بات کری تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے، یہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس چیز کو آپ دیکھیں کہ جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں، کیونکہ آسمان اتنا بڑا جو ہم دیکھتے ہیں، زمین اتنی بڑی جو ہمیں نظر آتی ہے، تو ان چیزوں پہ جب غور و فکر کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔
ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کی قسم کھا کے ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے، جس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ یہ وجہ، اور وہ وجہ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ جیسے انسانوں کے لیے اس کے بارے میں کیا ہے، سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 89 میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں قسم کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو لغو قسمیں ہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں نا عربوں میں یہ رواج تھا، وہ ہر بات کرنے سے پہلے نا واللہ 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 ایسے بات کرتے تھے، جیسے اکثر میں بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ قسم اللہ کی قسم ایسے ہے، ایسے بات کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے کہ عادتاً بندہ قسم کھا رہا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ والی قسمیں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن جو قسم تم سوچ سمجھ کے کہتے ہو، تم کھاتے ہو سوچ سمجھ کے قسم کھاتے ہو، اس پہ تمہارا مواخذہ ہوگا، اس پہ تمہارے سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابی فار ایگزامپل ایسے تھے، کچھ صحابیات ایسے تھیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میں نے کسی رات کو مطلب میں نے تہجد نہیں چھوڑنی، اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ وہ نہیں پڑھ سکے یا مطلب ان کو چھوڑنی پڑی بیچ میں، جیسے کچھ کبھی چھوڑ دیتے تو ایک گلٹ ہوتا تھا بہت بڑا کہ اب کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ یا پھر کبھی ایسا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ تھے، صحابی تھے، جنہوں نے یہ قسم کھا لی فار ایگزامپل میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور پھر میں کبھی عورتوں کے ساتھ مطلب میں شادی نہیں کروں گا، تو اس طرح کی قسمیں وہاں پہ عرب، کیونکہ ان کے رواج بھی اتنا تھا کہ وہ آرام سے وہ کھا لیتے تھے قسمیں۔ اب جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ان کو یہ ہوا کہ یہ تو قسم ہم نے اس وقت کھائی تھی، اگر ہم توڑتے، جیسے اگر کوئی ایسی چیز جس کو اللہ نے منع کیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیز پہ اگر قسم کھائی ہے تو اس سے بہتر چیز جب تمہیں پتہ چل گئی تو قسم توڑ دو اور اب اس سے بہتر چیز کر لو جو حلال ہے، جو اللہ کی اجازت ہے، اور اس کا کفارہ ادا کر دو۔ اب کفارہ اس کے لیے کیا تھا، سورۃ المائدہ میں ہی اس کے کفارے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ نمبر 1 یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جو ریگولر ہم گھروں میں کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا۔ نمبر 2 یہ کہ ان کو کپڑے پہنانا، مطلب ہر 10 لوگوں کو ایک ایک جوڑا کپڑوں کا پہنانا۔ نمبر 3 یہ کہ اگر کوئی غلام، ابھی تو غلام ہے نہیں ہے نا، لیکن اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی، غلام آزاد کرانے کے لیے تھا، کیونکہ غلامی کا دور تھا نا، جب لوگ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے غلام ہوتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا۔ تو ہم نے کبھی ہسٹری پڑھے نا کہ کس طرح سے غلاموں کو آزاد کرانے پہ حضرت ابوبکر کیسے آزاد کراتے تھے، اور کس طرح سے ان کو اتنی انٹینس وہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جب وہ کریں گے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے جو غلطی ہوتی تو اس کے کفارے کے طور پہ بھی غلام آزاد کراتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اسی لیے آج غلام نہیں ملتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی قسم کھائی ہے، اس کو توڑ دیا، تو پھر ایک غلام آزاد کرانا۔ اگر یہ تینوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے اور اتنی وسعت نہیں ہے آپ کے مال میں، تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس کی تفسیر بتا دی۔ اچھا، اب ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ اچھا اگر ہم نے فار ایگزامپل قسم، اللہ نہ کرے ویسے یہ تو بہت ہی غلطی بات ہوتی ہے نا، کہ ہم نے جان بوجھ کے پتہ ہے کہ کسی چیز پہ ہم نے یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ اس نے میرے سامنے یہ کسی کو فار ایگزامپل قتل کیا تھا، مقدمے ہوتے ہیں نا جیسے، وہاں پہ جھوٹی گواہی دے آئے اور قسم کھا لی، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بعد میں وہ کہے اچھا جی میں تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دوں تو کوئی نہیں، مجھے معاف ہو جائے گا، اس کی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے۔ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں اس کی مور ڈیٹیل بتاؤں گی، جس میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا بتا دوں۔ اور میں ہمیشہ یہ ہنستی تھی کہ بچپن میں تو امی کے سامنے کیونکہ ڈر لگتا تھا نا کہ یہ کام کیا تو نہیں امی ہم نے نہیں کیا، تو جھوٹی جھوٹی قسم سے امی بھی یہ کام نہیں کیا۔ تو جب سمجھ آئی تو میں ہنستی تھی کہ یہ تو اب روز ہی کسی مسکینوں کو 10 کو کھانا کھلانا پڑے گا، اتنا کچھ بول چکے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ لو قسموں پہ جو بچپن میں کھائی ہوتی ہیں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کہ آسمان کی قسم۔ دیکھیں آسمان، بروج کس کو کہتے ہیں کہ برجوں والا، جیسے اب دیکھیں کہ لاہور میں رہنے والوں نے نا چبرجی کا نام سنا ہوا ہے، 4 برج۔ جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو شہر ہوتے تھے نا اس کے اراؤنڈ بڑی بڑی فصیل، جیسے بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی، اور دیواروں کے